बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जो हमारे निकात हैं उनमें सर फहरिस्त एक इमरान ख़ान का बयान है। वो क्या कहानी कह रहा है और उसका जो नतीजा निकलता है वो उससे कोई सबक लेने के लिए क्यों तैयार नहीं है। और फिर हमारा पॉइंट है कि तहरीक लब्बैक का कादियानी कनेक्शन बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है और वो सवालात फिर से सामने आ रहे हैं जो 2018 में इनके फैज़ाबाद में धरने के मौके पर सामने आए थे। उस वक्त भी ये कहा गया था कि लब्बैक वालों के पीछे जो पैसा है या जो इनका मास्टरमाइंड है वो सिर्फ जनरल फैज़ नहीं है बल्कि कादियानी उनसर जो है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान में इस मौके पर अदम इस्तेहकाम चाहता है, ये उसकी एक गेम है, एक पढ़ाई है कि यानी बज़ाहिर ख़त्म नबूवत का नारा है लेकिन दरअसल कादियानी काज को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और फिर एक अहम नुक्ता ये है कि अलीमा नियाज़ी ने, इमरान ख़ान की एक बहन है जो बड़ी सरगर्म है और माजी में करप्शन के हवाले से उसने हाथ से डंके बजाए, सिलाई मशीन चला चला कर उसने खरबों रुपए की जायदादें बना ली। तो उसने एक अजीबोगरीब बयान दिया जो ज़ाहिर मज़का खेज़ हद तक गलत था और उसको रिजेक्ट कर दिया गया अवामी सतह पर। लेकिन उस बयान का पस मंज़र क्या था, वो दरअसल एक नया बयानिया बनाने की कोशिश थी जो वक्त से पहले फ़ेल हो गया। लेकिन ये नया बयानिया अब किसी और नाम से, किसी और बहाने से, किसी और इल्ज़ाम के तहत सामने आएगा, ख़ास तौर पर इलेक्शन से एक दिन पहले और फिर इलेक्शन के नताइज आने के फ़ौरन बाद। तो हम शुरू करते हैं। इमरान ख़ान ने ये कहा कि ये जो इद्दत वाला केस है जिसमें इमरान ख़ान को 7 साल और उसकी ज़ौजा बुशरा जादूगरनी को भी 7 साल क़ैद की सज़ा हुई। तो इमरान ख़ान ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये केस मुझे ज़लील करने के लिए बनाया गया। नाज़रीन, ये वो फ़िक्रा है जो इमरान ख़ान की ज़ुबान से हम लोग सुनना चाहते थे। एक एतराफ़ है कि मुझे ज़लील करने के लिए ये बनाया गया और बात इमरान ख़ान की बिल्कुल दुरुस्त है कि ये केस उन पर इमरान ख़ान को ज़लील करने और उसको ज़िल्लत और रसवाई के एक अथाह गड्ढे में फेंकने के लिए बनाया गया, नहीं बल्कि बना। और इसकी वजह क्या थी कि केस किसी ने नहीं बनाया, ये अल्लाह ताला की तकदीर का खेल है। और जब मस्जिद नबवी में तौहीन का वाक़या पेश आया था तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि अब इमरान ख़ान पर जो बाकी मुकदमात चलेंगे, सज़ाएँ भी होंगी, लेकिन इसको एक ज़िल्लत नसीब होगी। अब इससे ज़्यादा ज़िल्लत और क्या होगी कि इद्दत का मसला पकड़ा गया। यहाँ मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता जो ये लोग कर रहे हैं कि जनाब ये केस बनता नहीं है। हालांकि इस सवाल का जवाब, इस एतराज़ का जवाब मुख्तसर ये है कि अगर ये केस बनता नहीं है तो फिर ताज़ीरात पाकिस्तान के कानून के तहत इद्दत में निकाह करने की मैक्सिमम सज़ा 7 साल क्यों डाली गई है। और जो लोग इसको ज़ाती मसला कहते हैं कि ये ज़ाती घरेलू मसला होता है, इस मसले में रियासत को पीछे नहीं आना चाहिए, तो उन्हें ये बात उस वक्त कहनी चाहिए थी जब ताज़ीरात पाकिस्तान में ये कानून बना। शरीयत को तो खैर ये लोग मानते नहीं हैं। शरीयत में इद्दत के अंदर निकाह नहीं हो सकता और इसी शरीयत के कानून की बुनियाद पर, अल्लाह ताला के हुक्म पर, अल्लाह ताला के रसूल के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के आइन में ये दफ़ा कानून, फ़ौजदारी कानून में, ताज़ीरात पाकिस्तान में ये शिक शामिल की गई कि जो इद्दत में निकाह का मर्तकब होगा उसे 7 साल कैद होगी। जब कानून बन गया तो फिर इसका ज़ाती मामले से क्या ताल्लुक़ है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई चोरी करे तो उस पर सज़ा आयद की जाए और आप कहें कि जनाब ये तो उसका चोरी का ये ज़ाती मसला है? ये ज़ाती मसला नहीं है भाई, ये इद्दत का शरई मसला है। लेकिन ये मसला मैं जो बताना चाहता हूँ वो पॉइंट ये है कि ये मसला दब सकता था, दबाया जा सकता था। आम तौर पर इस तरह के मसले ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते और ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा ख़्याल है इद्दत के अंदर निकाह करने का सज़ा याफ्ता पहला केस है। तो ये क्यों है? इमरान ख़ान के मामले भी हो सकता था किसी की नज़र ही न पड़ती कि इमरान ख़ान ने इद्दत में निकाह किया, थोड़ा सा शोर होता
جس طرح عمران خان نے اور بھی بہت ساری خرافات بکی، تھوڑا سا شور مچا اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا اور لوگوں کو یہ بات بھول ہی گئی کہ اس نے عمران خان نے کیا کہا تھا یا کیا کیا تھا۔ تو عدت کا مسئلہ بھی اسی طرح چھپ سکتا تھا، اس کو دبایا جا سکتا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ ریاست اس مسئلے میں پڑتی ہی نہیں کہ بھئی یہ چلو اس طرح کے چھوٹے موٹے اتنے بڑے نام والے سیاستدان، اتنے بڑے نام والے کھلاڑی کے خلاف اس کیس کو اٹھا کر کیا کرنا ہے، تو یہ سوچ بھی آ سکتی تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا ناظرین کے حالات عدت کے نکاح کی طرف بڑھے، اور جب وہ عدت والا نکاح جب میں معاملہ سامنے آیا تو تقریباً 100% تبصرہ نگاروں کا خیال تھا کہ یہ کیس تو چلے گا ہی نہیں، یہ تو ابتدائی سماعتوں میں ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس پر سماعت کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ اس پر اتفاق رائے تھا، اور بہت اکا دکا لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں، شاید یہ کیس چل سکتا ہے اور اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہ دن بدن کتنا سنگین کیس بنتا گیا، اور صرف ناظرین معاملہ سزا تک نہیں رہا کہ 7 سال کی سزا ہو گئی، بلکہ اس کی سماعت کے دوران عمران خان کے گندے اور غلیظ کردار کی جس طرح نقاب کشائی ہوئی، وہ ٹھیک ہے جو عمران خان کے عاشق ہیں، جو عمران خان کے حامی ہیں، ہارڈ کور حامی، وہ تو ان پر تو کسی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ وہ تو اگر عمران خان الف ننگا ہو کر کپڑے پھاڑ کر سڑکوں پر گھومتا پھرے تو وہ تو تالیاں بجائیں گے کہ دیکھو ہمارے لیڈر نے ایک اور ماسٹر کارڈ کھیل دیا، ننگا کارڈ جس کو کہتے ہیں، ننگا کارڈ بھی کھیل دیا۔ ان کے بات چھوڑے، لیکن جو گند نکلا اس کے اندر سے، جس طرح عمران خان کی بہنوں کو وہ خاور ملکہ کی زبان سے کمرہ عدالت میں یہ سننا پڑا کہ تمہارا خاندان ہی گندا ہے، تو کیا یہ ذلت کی بات نہیں ہے؟ سر عام اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تمہارا خاندان گندا ہے اور سننے والے 2 افراد بھی نہ ہوں، صرف ایک ہی آدمی سن رہا ہو، تو آدمی شرم سے ڈوب کر مر جاتا ہے کہ یہ مجھے کیا سننا پڑ رہا ہے اپنے خاندان کے بارے میں۔ یہاں تو علیمہ خان اور اس کی بہن نے یہ بات بھرے ہجوم میں سنی، بھرے ہوئے کمرہ عدالت میں سنی، اور اس کے بعد یہ میڈیا پر چلی اور پوری دنیا نے سنی، کروڑوں لوگوں نے سنی کہ عمران خان کی بہنوں کو یہ کہا گیا کہ تمہارا تو خاندان ہی گندا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ قدرت کا انتقام، قدرت کا کوڑا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے دنیا میں کسی بھی سیاستدان کو، اس کی بہنوں کو اس طرح کے کلمات سننے پڑیں؟ عدت والے کیس کی طرح کے کیس میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ انتقام ہے قدرت کا، جو انہوں نے خانہ رسالت میں جو کچھ کیا، اور کس کو نہیں پتا کہ یہ فیصلہ خانہ توہین مسجد نبوی کی توہین کا سوچا سمجھا منصوبہ عمران خان کی ہدایت پر بنا، اور شیخ رشید نے اس کو امپلیمنٹ کیا اپنے بھانجے کے ذریعے سے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، اور اس میں جو اس کے سہولت کار تھے، اس میں وہ زلفی بخاری اور وہ ٹکو یا ٹکا کیا نام ہے، ٹکا خان کے، اس طرح کا بڑا وہ واہیات سا نام ہے وہ ہے، اور اس طرح کے 3-4 اور آدمی تھے، وہ بھی اپنی باری پر ذلیل ہوں گے۔ اور چونکہ اس کے جو مین کریکٹر تھے وہ تھے عمران خان، اور دوسرا تھا شیخ رشید۔ اب دونوں کی حالت آپ نے دیکھ لی کہ دونوں کی حالت کیا ہے۔ شیخ رشید کی حالت یہ ہے کہ جس پارٹی کے بارے میں وہ کہا جاتا تھا کہ میں مرتے دم تک اس کا ساتھ دوں گا، اصلی ہوں، نسلی ہوں، بہت ہی بغیرت ہوں گا اگر میں اس پارٹی کا ساتھ چھوڑوں گا، اسی شیخ رشید نے پہلے اپنی لال حویلی سے PTI کے جھنڈے اتار کر پھینکے، پھر عمران خان کی تصویریں پھاڑ کر پھینکی نیچے، اس حد تک گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ PTI کے 3 آدمیوں نے، جن میں ایک تو صداقت عباسی اور دوسرا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، اور ایک اور 3 آدمیوں نے، PTI کے 3 اہم آدمیوں نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ 9 مئی کے واقعات کی پنڈی میں جو ہنگامہ رائی ہوئی اور جو فوجی تنصیبات پر GHQ پر حملے کیے گئے اور بہت سارے فسادات ہوئے، کئی واقعات ہوئے اس طرح کے، تو ان سب کی پلاننگ شیخ رشید نے لال حویلی میں کی تھی۔ اور اب شیخ رشید پر ایک عذاب تو یہ نازل ہوا کہ وہ انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو گیا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر کچھ اور امیدوار ہے، چوتھے نمبر پر بھی کوئی اور امیدوار ہے۔ شیخ رشید اس لسٹ میں، اگر اس کو ووٹ تھوڑے سے 2-4 ہزار ووٹ پڑتے ہیں تو وہ 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر آئے گا۔ تو اس سے زیادہ عبرت کا اور کیا مقام ہوگا کہ وہ شخص جو 1 سال پہلے بلکہ 6 مہینے پہلے تک یہ پیش گوئیاں کرتا رہا ہے
کہ نواز شریف کی سیاست ختم، شہباز شریف کی سیاست ختم، آصف زرداری کی سیاست ختم، اس کی اپنی سیاست ختم ہو گئی اور اس وقت ملکی سیاست میں ڈنکا بج رہا ہے تو نواز شریف کی سیاست کا بج رہا ہے یا زرداری کی سیاست کا بج رہا ہے. کون آگے ہے کون پیچھے ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن جن کی سیاست اس نے ختم کی تھی ان کی سیاست کے علاوہ ملک میں اور کوئی سیاست ہو ہی نہیں رہی، اور اس کی اپنی سیاست پی ٹی آئی کے ہاتھوں، خود اس کے اپنے ہاتھوں ختم ہو کر رہ گئی ہے. اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ اب 9 مئی کے حوالے سے ان سلطانی گواہوں کے بیانات آنے کے بعد شیخ رشید کے اب تاحیات جیل سے باہر آنے کے امکانات بہت ہی کم رہ گئے. کوئی معجزہ ہوگا جو شیخ رشید کو اب جیل سے نکال سکے. اب اس کا مقدر جیل ہے، قومی اسمبلی نہیں یا کوئی اور پلیٹ فارم نہیں. ناظرین، تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے، یہ جو قادیانی فیکٹر ہے لبیک کا، اس کا میں آخر میں ذکر کروں گا. وہ یہ ہے کہ حلیمہ نیازی نے، جو ایک مشہور چوری ہے، انٹرنیشنل ڈکیت ہے، اور اس نے ایک بیان دیا کہ مسلم لیگ نے کمپیوٹر ہیک کر لی ہیں تاکہ انتخابی نتائج بدلے جا سکیں. اچھا، ٹیکنیکلی یہ الزام بوگس ہے کیونکہ الیکشن کے نتائج موقع پر ہی تیار ہوں گے اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے سینڈ کر کے وہاں سے چینج نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ایک الگ ٹیکنیکل بحث ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ آخر اس کو یہ عمران خان کی ہدایت پر یہ حلیمہ نیازی نے بیان دیا، اور عمران خان نے حلیمہ کو یہ بیان دینے کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ حالیہ عرصے میں پی ٹی آئی کے اپنے ذرائع نے جو ہر طرح کی محنت کر کے عوامی حالات کا جو جائزہ لیا ہے، اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا ہے کہ مسلم لیگ ہر صورت الیکشن جیت رہی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اگر اپنے حلقہ اثر میں دیکھیں تو وہ بھی الیکشن جیت رہی ہے. کم سے کم وہ سندھ میں جیت رہی ہے، جنوبی پنجاب میں بھی وہ 2 3 4 سیٹوں کی اسے توقع ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی گنجائش نہیں بن رہی، اور انہوں نے یہ سروے کر کے بھی دیکھ لیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا سارا ووٹر جس کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے ووٹر اس دن مایوسی کی وجہ سے نہیں نکلے گا، تو یہ بھی اب سروے آ چکے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا سارا ووٹر اس دن نکل آیا اور 8 فروری کو اور پولنگ اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے ووٹ بھی کاسٹ کر دیے، تو الیکشن کی نتیجہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی 30 سے زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی، 35 کے آس پاس اس کی سیٹیں ہو جائیں گی، اس سے زیادہ نہیں. اور اگر یہ ووٹر نہ نکلا، مایوس ہوا، تو پھر آپ اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق 35 کی تعداد میں سے اتنی تعداد میں سیٹیں نفی کر لیں جو مایوسی کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں. تو یہ بیانیہ بنانے کا مقصد اب یہ تھا کہ چونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلم لیگ الیکشن جیت رہی ہے اور پی ٹی آئی بہت بری طرح ہار رہی ہے، تو ہم یہ پہلے سے ہی تیار کر کے رکھیں، اور الیکشن ڈے پر ہم یہ اعلان کریں گے کہ جی مسلم لیگ نے تو پہلے ہی کمپیوٹر ہیک کر لیے تھے اور نتیجہ انہوں نے جعل سازی سے بنایا ہے. لیکن یہ معاملہ چونکہ عوامی سطح پر ریجیکٹ ہو چکا ہے، اب وہ کوئی نیا الزام، نیا دعویٰ ڈھونڈ کر لائیں گے. ایک دعویٰ تو ان کے پاس موجود ہے. اگر ٹرن آؤٹ کم ہوا تو وہ تو پھر تو بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ لوگ مایوسی کی وجہ سے نہیں نکلے یا ڈر کی وجہ سے نہیں نکلے، اس لیے ہم ہار گئے، ورنہ تو ہم نے جیت جانا تھا. اور دوسرا یہ کہ اگر ٹرن آؤٹ ٹھیک ہو گیا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ کمپیوٹر ہیک ہو گئے یا فلانا مسئلہ ہو گیا یا اس طرح کا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے دھاندلی کی بے شمار ویڈیوز پچھلے الیکشنوں کی، پرانے الیکشنوں کی، کہیں جہاں بھی شور شرابے کے واقعات ہوئے، کسی نے کہا کہ جہاں ووٹ چوری ہو رہے ہیں، کسی نے کہا کہ جہاں ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا ہے، ان سینکڑوں ویڈیوز کو انہوں نے نئے سرے سے پیش کرنا ہے اور بھرمار کر دینی ہے سوشل میڈیا پر. ظاہر ایک سوشل میڈیا آدمی موبائل فون اپنا اٹھائے گا تو اسے ٹرینڈ نظر آئیں گے، اسے بے شمار ویڈیو نظر آئیں گے کہ وہاں بھی دھاندلی ہو گئی، وہاں بھی ٹھپے پہ ٹھپا ہو گیا، اور وہاں بھی پولنگ آفیسر کو اغوا کر لیا گیا، وہاں پٹائی ہو گئی، جہاں فائرنگ ہو گئی، جہاں ہاتھا پائی ہو گئی، جہاں کیمپ اکھاڑ دیے گئے. یہ ساری ویڈیو جب ایک بمبارڈمنٹ کی شکل میں سامنے آئیں گی تو ظاہر ایک عام آدمی متاثر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ دیکھو یہ تو واقعی اندھیر ہی مچ گیا. اب ظاہر دوسری طرف سے بھی لوگ تیار بیٹھے ہوں گے، وہ فوراً ہی بتائیں گے کہ یہ تو 2018 کی ویڈیو ہے، یہ تو 2013 کی ویڈیو ہے. کئی ویڈیو جھوٹی ہوتی ہیں. جھوٹی سے مراد یہ ہے
کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ایک آدمی اس کو کہہ دیتا ہے کہ جناب میرے مخالفوں نے یہاں پر یہ کیا، یہ بیلٹ باکس اٹھا کر لے گیا، فلانا آدمی بھاگ گیا. وہ جتنی بھی بہرحال جھوٹی یا سچی جتنی بھی ویڈیوز پچھلے الیکشنوں کی ہیں، ضمنی انتخابات کی 3-4 مرتبہ تو ضمنی انتخابات ہوئے پاکستان میں عمران خان کے دور میں، اور دو ضمنی انتخابات بعد میں ہوئے، تو ان سب کی ویڈیوز انہوں نے اکٹھی کر لی ہیں اور وہ اس دن ان کی بمبارڈمنٹ کریں گے. جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی نے کام کیا کہ انہوں نے جناب یہ کہا کہ مسلم لیگ کا کیمپ ہے، اس میں مسلم لیگ والے ووٹ خرید رہے ہیں، اور جو ووٹ خرید رہے ہیں وہ اور جو ووٹ بیچ رہے ہیں وہ 100% افراد نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ویڈیو نہیں چلی. سب کو پتہ چل گیا کہ یہ بنائی گئی ہے، کیونکہ کرونا کے سخت ترین دنوں میں بھی اگر 15 آدمیوں نے ماسک لگایا ہوتا تھا تو 2-3 آدمی آپ کو ایسے مل جاتے تھے جنہوں نے ماسک نہیں لگایا ہوتا تھا. تو یہاں ایسی کون سی قیامت ٹوٹی کہ 100% افراد نے ماسک لگائے ہوئے تھے. تو یہ ہے جناب علیمہ خان صاحب کی. اب آ جائیے تحریک لبیک کے قادیانی کنیکشن پر. تحریک لبیک نے سرگودا میں چیمہ برادری کی 2 قادیانیوں کو ٹکٹ دے دیا، اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ فلاں امیدوار تحریک لبیک کے ہیں، ویسے ہی وہ شور بچ گیا، غل بچ گیا کہ یہ تو دونوں قادیانی ہیں. وہ ختم نبوت کی تحریک والے وہ پہنچے لبیک والوں کے پاس، اور پھر جب یہ معاملہ شور مچا زیادہ تو تحریک لبیک نے دونوں سے ٹکٹ واپس لے لیے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اس سرگودا سلہ والی کے علاقے میں ہر آدمی کو یہ پتہ ہے کہ یہ دونوں قادیانی ہیں. ہر آدمی کو یہ پتہ ہے، تو تحریک لبیک والوں کو کیسا نہیں پتہ چلا کہ یہ قادیانی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو ان کے قوائف دیکھے ہوں گے، ان کے انٹرویو کیے ہوں گے، ان کی نظر میں ہوں گے، ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، اور ان کی چھان پھٹک بھی کی ہوگی. یہ تو نہیں کہ ایک آدمی دفتر میں آیا اور کہا کہ میں ٹکٹ لینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ لو ٹکٹ لے جاؤ. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. بہت گہری چھان بین ہوتی ہے، بہت گہرے عہد و پیمان ہوتے ہیں، اور تعلق کی ایک پاسداری کا اعتبار ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہمارا ساتھ دے گا، یہ ہم سے وفا رکھے گا، دغا نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ چلے گا، اور پھر اس کا تعلق ہوتا ہے پرانا. یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے تعلق بنا اور 1 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو ٹکٹ بھی دے دیا. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو تحریک لبیک والوں کو کیوں نہیں پتہ تھا کہ یہ قادیانی ہیں؟ وہ ان کو پتہ تھا. اور پھر اس کے بعد جو مزے کی بات ہوئی وہ یہ کہ اس پر شور مچا، انہوں نے ٹکٹ واپس لے لیے اور وضاحت بھی کر دی کہ غلط فہمی میں ہو گیا. وضاحت عذر لنگ تھی، لیکن اور یہ کہا کہ اب تو وضاحت کر دی ہے، اب تو اس بات کو ختم کر دینا چاہیے، اب اس پر کوئی مزید بات نہیں کرنی چاہیے. اور یہ وہی لبیک ہے جس نے 2018 میں شاہد خاقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ایک سازش ہوئی تھی حکومت کے خلاف، ایک بے معنی بات پر سازش ہوئی تھی. بے معنی بات کیا تھی وہ بھی عرض کرتا ہوں. تو جب شور مچا تو حکومت نے وہ لفظ نکال دیا، اس کی جگہ پرانا لفظ بحال کر دیا. تو بات ختم نہیں ہو جانی چاہیے تھی؟ جب حکومت نے وہ وضاحت ٹھیک کر دی، وہ لفظ بدل دیا گیا تھا جو اسے بحال کر دیا، تو پھر انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ جناب بات ختم ہو گئی لہٰذا ہم اپنا دھرنا ختم کرتے ہیں؟ لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو وزیروں سے استعفے لے کر ہی اٹھیں گے، اس کے بغیر نہیں اٹھیں گے. اور اس کے بعد پھر جس طرح فیض کی فورس گردش میں حرکت میں آئی، عدالت نے حکم دیا کہ دھرنے کو ختم کر دو، پولیس نے ایکشن کیا، دھرنا ختم ہو گیا. لیکن جنرل فیض کی فوج حرکت میں آئی، انہوں نے پولیس کو مار مار کر بھگا دیا، اور پولیس پر ایسی شیلنگ کی کہ جس کے شیل پولیس کے پاس بھی نہیں تھے. پولیس برباد ہو گئی، اور وہ دھرنے والے جو پسوا ہو گئے تھے واپس آ گئے. تو اس وقت کئی لوگوں نے کہا تھا کہ اس تحریک کے پیچھے قادیانی ہے. اچھا، متن میں کیا تھا؟ ایک لفظ بدل دیا گیا تھا. کیا؟ جیسے مثلا ایک فقرہ ہو کہ یہ بات خراب ہے، اس بات کو آپ کاٹ کر کسی وجہ سے اگلی مرتبہ نقل کریں تو خراب کا لفظ آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے اس کی جگہ کر دیا بری بات ہے. اب خراب بات میں اور بری بات میں کیا فرق ہے سوائے کے الفاظ کے؟ اسی طرح کا الفاظ تھا کہ وہاں حلف نامہ تھا، وہاں ایشورنس دینی تھی، اس طرح کا کوئی فرق تھا. تو دونوں کے معنی ایک ہی تھے، دونوں الفاظ کے معنی ایک ہی تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ تو قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کی سازش ہے، کوئی دور دور تک اس کا تعلق ثابت نہیں ہو سکا. اور اس وقت سب کو پتہ چل گیا تھا کہ تحریک لبیک کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے،
ایک بھاری سودے بازی ہوئی ہے، بھاری رقم کے عوض سودے بازی ہوئی ہے، اور اس سودے بازی کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ تحریک لبیک اس حکومت کو غیر مستحکم کرے گی، خون خرابے کا بازار گرم کرے گی، لاشیں گرائے گی، مکانات جلائے گی، دکانیں جلائے گی، لوگوں کو ہٹ کرے گی، اور وہ سب کچھ ہوا، اور اس کے پیچھے قادیانی لابی کا نام لیا جاتا رہا اس وقت بھی۔ تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہم غلط فہمی قرار دینے کی گنجائش پیدا کر ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی پارٹی ہو، سیکولر پارٹی چلے لے لیجیے، یہ تو چلو مذہب کا دعویٰ کرتی ہے نا، جماعت اسلامی ہو گئی، JUI ہو گئی، ان کا کوئی نہ کوئی مذہبی شرائط بھی ہوتی ہے، لیکن ایک سیکولر پارٹی کو آپ لے لیجیے جس کے سامنے کوئی کردار اخلاق کی اس طرح کی سخت گیر شرط نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے آپ سیاستدان ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل گئے، ٹھیک ہے آگے۔ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آنے والا قادیانی ہے کہ مسلمان ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور اس علاقے میں سب لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ دونوں قادیانی ہیں۔ پھر تحریک لبیک نے ان کو ٹکٹ دی ہے، تو کیسے دی ہے؟ یہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جناب وہ آئے تھے، ہمیں اچھے لگے، ہم نے ٹکٹ دے دیے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں دیکھ کر ہی ٹکٹ دیا جاتا ہے، وعدے وعید ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ڈن کی جاتی ہیں کہ آپ نے وفادار رہنا ہے، بدلے میں آپ کو ہم وزارت دیں گے، مشیر بنائیں گے، یا سیکریٹری بنائیں گے، یا کیا بنائیں گے، اور فنڈ بھی دیں گے، یہ سارے وعدے وعید کر کے اور آپ ہمارے ساتھ ملیں، اور پھر وہ بھی ان کی طرف سے بھی گارنٹی لی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے اب لوٹا نہیں بننا، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد حلقے کے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں پارٹی کے کہ ہاں اس پر اعتماد کر لو، اس پر اعتماد کر لو، اور پوری علاقے کی پارٹی اور سارے چیزیں مل ملا کر، جس طرح نواز شریف نے کیا ہے کہ ایک ایک امیدوار پر انہوں نے 2 گھنٹے انٹرویو کیا ہے، بحث کی ہے، پارٹی کے لوگوں سے معلومات مانگی ہیں، سب کچھ کیا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد کہیں جا کر انہوں نے پھر ٹکٹ دی ہے، اس لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ دینے کی جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بہت زیادہ پرولانگ کر گیا، اور اس میں تنقید بھی ہوئی مسلم لیگ کے اوپر کہ اتنا زیادہ ٹائم تو آپ نے ٹکٹوں پر ہی لگا دیا، انتخابی کمپین کیا چلائیں گے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ لبیک کی بات میں تو نہیں مان سکتا کہ انہوں نے غلط فہمی میں قادیانیوں کو ٹکٹ دے دی ہے۔ کل کو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ تو ابھی ختم نبوت والوں نے ہمیں آ کر بتایا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹا نبی تھا۔ یہ تو اس طرح کی بات بھی پھر کل کوئی کر دے گا۔ تو یہ تحریک لبیک کا قادیانی کنیکشن۔ اچھا اب یہ پاکستان کے حالات پر اللہ کا فضل ہے کہ لبیک اب سکڑ گئی ہے، اب لمیٹڈ ہو گئی ہے، یہ ایک دائرے کے ایک حد کے اندر آ گئی ہے، یہ پاکستان میں کہیں بھی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں، شاید اکا دکا چند سیٹیں یہ جیت لے۔ یہ انتخابی سیاست سے عملاً یہ تحریک آؤٹ ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ میں نے آج سے 2 سال پہلے اپنے ایک ولاگ میں بتائی تھی کہ انہوں نے یہ جو تشدد کا رویہ اختیار کیا اور 10-12 پولیس والے کسی وجہ کے بغیر قتل کر دیے، ان کی گردنیں سروں سے اڑا دیں اور ان کی لاشوں کا مسئلہ کر دیا، تو یہ چیزیں جب پبلک تک پہنچی ہیں تو اب تحریک لبیک ہے یہ اب پچھلے الیکشن کی طرح انتخابی قوت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے ان کے کارکنوں کے جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ انتخابی فورس نہیں رہی۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔